मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मररतिन। सूरह अल इमरान आयत नंबर 93। बनी इसराइल का है और बनी इसराइल का जिक्र है। और बनी इसराइल कौन थे? ये याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं बनी इसराइल। बनी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनसे ये नस्ल चली है। और अल्लाह ताला इसमें फरमाता है कुल्लु तआम काना हिल्लिल बनी इसराइल इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल व अन नज़लत तौरात कुल फातु बित्तौरात फ़ख्तुलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। यहाँ जिक्र है इस चीज़ का कि याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी बीमारी की वजह से अपने ऊपर ऊँट का गोश्त, खरगोश का गोश्त और दूध बंद कर लिया था। हराम नहीं था, लेकिन किसी की बीमारी, जैसे अब किसी को शुगर की बीमारी और डॉक्टर कहे कि भाई तुम शक्कर मत पीना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो इसी तरह उन्होंने कर लिया था। तो अब ये लोग कहते थे कि हम, इनका दावा था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के फॉलोअर हैं, हम उनको करते हैं, उनके मुरीद हैं, उनकी उम्मत में से है। तो लेकिन अब बात फिर ये भी करते थे, तो अल्लाह ताला ने इनको, और इन्होंने ये कहा था कि ये हराम है। तो अब जैसे मसलन इसको इस तरीके से समझे कि हम अपने ख़ानदान की कोई रस्म रिवाज लेके चल रहे हैं, हालांकि वो कुरान में नहीं है। कोई भी रस्म है, जैसे हमारी शादी ब्याह की, हमारे निकाह की, हमारे मरने की, जीने की जो हम रस्में कर रहे हैं, वो कुरान में है नहीं है, वो हमने अपनी मर्जी से कर ली है। या किसी वजह से हमने कोई खाना पीना तर्क कर दिया है, बीमारी की वजह से गोश्त मना हो गया, दालें मना हो गई, तो अब उसको हम कह दें कि ये अल्लाह ताला ने हराम किया है, तो ये इल्ज़ाम लगा देते कि ये हराम था। हमारे बाप दादा याकूब अलैहिस्सलाम वगैरह जो थे वो ये नहीं खाते थे, तो अल्लाह ताला ने ये हराम किया। तो यहाँ अल्लाह ताला उस चीज़ को मना कर रहा है कि नहीं, कुल्लु तआमा काना हिल्लिल बनी इसराइल कौम को कोई चीज़ भी हराम नहीं थी, इल्ला मा हरमा इसराइल अला नफ्सिही। हाँ, उन्होंने अब हराम नहीं, उन्होंने अपने ऊपर बंद कर ली थी याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी बीमारी की वजह से। तो इन्होंने इसको इतने ज़्यादा इसको फॉलो किया, यानी नस्ल दर नस्ल चलता के उसको हराम कर दिया। तो अल्लाह ताला का ये चीज़, हराम हलाल का जो हक़ है वो अल्लाह का है। कोई नबी, कोई वली किसी चीज़ को हराम हलाल का फतवा नहीं दे सकता, कोई मुल्ला नहीं दे सकता। हाँ, कोई इंसान बीमार है तो डॉक्टर कह सकता है कि हाँ तुम ये चीज़ मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। तो इन्होंने इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम कोई चीज़ सूट नहीं की, ये सूट नहीं कर रही थी, उनका गोश्त, दूध, खरगोश का गोश्त, तो आपने अपने ऊपर बंद कर लिया था। तो इन्होंने इसको एक रस्म के तौर पे, एक रिवाज के तौर पे, एक अंधी तकलीद के तौर पे उसको उसका तौरात का हिस्सा समझ लिया। तो अल्लाह कह रहा है कि ये तो याकूब अलैहिस्सलाम तो तौरात आने से पहले ही थी, तौरात इससे पहले थी। कुल फातु पे तौरात है, तौरात जो है वो तो उससे पहले थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात आई थी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम ले आओ कोई निशानी के कुरान में, तौरात में ये लिखी हुई, फ़ख्तुलू इन कुंतुम सादिक़ीन, पढ़ के सुनाओ, अपनी तौरात पढ़ के सुनाओ कि कहीं अल्लाह ताला ने ये लिखा है कि ऊँट का गोश्त, दूध और खरगोश का गोश्त हराम है। नहीं, ये तुम लोगों ने अपने उससे मन घड़त अंधी तकलीद के उसमें तुमने अल्लाह पे एक तरीके का तुमने इल्ज़ाम लगाया। यानी तौरात अल्लाह की तरफ से है, कुरान अल्लाह की तरफ से है, ज़बूर अल्लाह की तरफ से है, सब अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह ने नहीं कहा तो हम कैसे कह सकते हैं? अब इसके मैं मिसाल दूंगी कि वहाँ जो कोई वली अल्लाह है, कोई अल्लाह का दोस्त है, अब उसका कोई मुरीद है, तो वो जो वली अल्लाह है वो मुरीद के लिए एक रूहानी डॉक्टर भी होता है। उसे पता होता है कि इसको किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, तो वो उसको वक्ती तौर पे, अब मैं मिसाल दूँ, अमेरिका में कोई वली अल्लाह है,
اور اس کے سارے مرید وہ ہیں جو وہ کھاتے ہیں، سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ہاں غیر ذبحی گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ سب کھاتے ہیں، یہ چلی آ رہی ہے۔ اب وہ ان میں سے کوئی مرید ہو گیا ان کا، تو اب انہوں نے اس کے طور پہ احتیاط کے طور پہ اب اپنے مرید سے کہا، جتنے بھی مرید ہیں، کہ بھائی تم لوگ یہاں گوشت مت کھاؤ، اس ملک میں تم لوگ گوشت مت کھاؤ۔ کیوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ سور کا گوشت ہو، کچھ پتہ نہیں غیر ذبحی گوشت ہو۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے ان کی روحانی علاج کے لیے اور روحانی اخلاقی تباہی کے لیے ایک نسخہ تجویز کر دیا ان کے لیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں حرام ہو گیا، یہ حرام حلال کا حق اللہ کا ہے صرف۔ تو یہ کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے مرشد کو کوئی چیز نقصان دہ ہے، جیسے وہ کچھ نہیں کھا رہے، گائے کا گوشت بالفرض کر لیں، گائے کا گوشت نہیں کھا رہے، تو اب ہم یہ کہیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے کہ یہ حرام ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ گوشت انہیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ مجھ پہ کہیں گے کہ بھائی تم بھی نہیں کھاؤ، تو پھر کہنا ماننے کے طور پہ پھر مجھے ان کا کرنا ہے، لیکن اس کو مجھے ایک دستور، ایک رواج، ایک وہ نہیں بنانا کہ میں اس گائے کے گوشت کو حرام قرار دے دوں۔ تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ جب میں اس طریقے سے کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ پہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا۔ پھر آگے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی اب یہ اللہ پہ جھوٹ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اس کے بعد کہ قرآن میں واضح طور پہ حج حرام حلال کا بیان آ گیا، اللہ کی گناہوں کا آ گیا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے طریقے آ گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے پہ چلنے کے طریقے بتا دیے، صراط مستقیم کا راستہ مجھے بتا دیا، مجھے حرام کھانے سے منع کر دیا، مجھے سود لینے سے منع کر دیا، مجھے رشوت لینے سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملاوٹ کرنے سے منع کر دیا، لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں اور میں اس کو جائز سمجھ کے کر رہی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک جھوٹ ہے حل پہ۔ جب اللہ نے منع کر دیا، اچھا جو یہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اب اس آیت کے اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے صبح سے شام تک اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی جو گزر رہی ہے، ہمارے معاملات جس طرح اللہ اور رسول کی ناراضگی کے ہیں، قرآن گناہ ہے، رشوت ہے، سود ہے، ملاوٹ ہے، حرام ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہم جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور میں پھر بھی کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کو دوزخ کے عذاب کے لیے تیار کر رہی ہوں، تو یہ ظلم ہی ہوا۔ تو اس ظلم سے تو اس لیے مجھے بہت احتیاط اور محتاط زندگی گزارنی ہے، ہر چیز میں سوچنا ہے کہ میں جو کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں، بیٹھی ہوں، جو ہمارے معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، میرے آنکھ کان ہاتھ، جو کچھ بھی یہ اس سے میں کام لے رہی ہوں، جس طریقے سے بھی کام لے رہی ہوں، اور وہ اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی میں ہے تو میں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کر رہی ہوں، میں کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا پوچھے گا، نہ میرے ماں باپ کا پوچھے گا، نہ شوہر کا پوچھے گا، نہ ملک کا پوچھے گا، نہ ماحول کا پوچھے گا، کسی چیز کا نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے عمل کا پوچھے گا۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس نے میری رہنمائی کے لیے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اور مجھے خلیفہ کی صلاحیتیں اور کوالٹی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور اللہ والے دیے۔ ان کے اگر ہم ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کو نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ قل صدق اللہ، اللہ سچا ہے، یعنی یہ جو اللہ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کیا، یعنی جو کائنات پیدا کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، مجھے قرآن دیا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تو ہر چیز میں صداقت ہے اور سب چیزیں میرے لیے ہیں۔ مجھے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو
کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کر رہا ہے اس میں بھی میرا فائدہ ہے، اور جو میرے لیے میری تقدیر بنائی اس میں بھی میرا فائدہ ہے، جو کچھ میرے سامنے میرے حالات ہیں وہ بھی صحیح ہیں، کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، ہر چیز میں میرا فائدہ ہے، ہر چیز میں مجھے اللہ تعالیٰ اگر تکلیفات ہیں اللہ کے راستہ لینے میں، صراط المستقیم لینے میں، تو اس میں میرا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ کہتا ہے پیروی کرو، نقش قدم پر چلو ابراہیم علیہ السلام کے۔ کیوں؟ کہ وہ یکسو تھے۔ یکسو کا مطلب وہ صرف اللہ کے سے جڑے ہوئے تھے، توحید انتہائی عظیم توحید کے علم بردار تھے۔ اچھا، اب میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بین ہی رسول پاک تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام کوالٹیاں، بلکہ اس سے ڈبل کوالٹیاں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی۔ تو اب مجھے حکم ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکسو تھے، یعنی یکسو کا مطلب بس صرف اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کے سوا کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ اب میرے لیے میں صرف اپنے مرشد کا کہنا مانوں گی، وہ مرشد جو اللہ اور رسول کے کا دوست ہے، جس نے اللہ اور رسول کو لے لیا، جو اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب جب میں مرشد کا کہنا مانوں گی تو آٹومیٹک میں اللہ کا کہنا مان رہی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان رہی ہوں۔ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی اللہ ایک ہے، ایک ہی نور ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ملت ہے، ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وقت ہر زمانے میں اللہ کے دوست آتے رہیں گے، اللہ کے ولی آتے رہیں گے۔ کس لیے؟ میرے لیے، مجھے اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم لینے کے لیے طریقے آسانیاں پیدا کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، لیکن قرآن نہیں بدلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بدلے گی، اور مجھے اس وقت، جس وقت میں پیدا ہوئی، جس زمانے میں میں پیدا ہوئی، اس زمانے کو میں ایسے بیلنس کروں گی کہ نہ مجھ سے اللہ چھوٹے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے، نہ مجھ سے قرآن چھوٹے۔ میں قیامت تک قرآن ہے، قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے لیے، اور اسی میں ہی سکون ہے، وہی لینا ہے مجھے، اللہ اور رسول اور اپنے مرشد کے آگے کسی کو نہیں دیکھنا۔ یہ ہے اصل یکسوئی، کیونکہ میں نے ایک فوکس کر لیا، بس اللہ، اپنا مرشد، اللہ، رسول، مرشد الگ نہیں ہے، میں نے آپ سے دوبارہ کہہ دیا۔ اب فوکس میرے سامنے اس وقت میرا مرشد ہے، اور وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب میں اس کی پیروی کروں گی، میں اس کے نقش قدم پر چلوں گی، میں اس کی نقل اتاروں گی، یہ تمام چیزیں۔ تو اب جب میں اس کی پیروی کروں گی، اس کی نقل اتاروں گی، اس کا رنگ لوں گی، تو آٹومیٹک یہ رنگ اللہ اور رسول کا ہے۔ وما کان من المشرکین، میں ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں تھے، یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے انہوں نے کسی مشرک، یعنی اللہ کے سامنے کسی کو نہیں آنے دیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے اللہ کے سامنے کسی کو نہیں آنے دیا، نہ اپنے نفس کو، نہ دنیا والوں کو، نہ کسی اور کو، نہ ماں باپ کو، نہ بہن بھائیوں کو، کسی کو آنے نہیں دیا۔ اسی طرح اگر ہم نظر ڈالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو انتہائی اللہ کے عشق میں رنگے ہوئے تھے۔ پہلے یہ سب اللہ ہے، اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں اللہ کا رنگ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاوی تھا، حاوی ہے، کہ صبغت اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا صبغت اللہ، میرے رنگ لے لو، یہ وہی رنگ ہے۔ اب اسی طرح ہر زمانے میں اللہ کا بندہ آتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے بندے، اور وہ اللہ کے رنگ میں ہوں گے، اللہ کے عشق میں ہوں گے، اللہ کے محبت میں ہوں گے۔ اب